बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का तसलसल पहले दो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन दो वीडियोज़ में एक कज़िया चल रहा है, एक तनाज़ा चल रहा है और वो है धमकिया मेज़ खुफिया मरासला और उसकी हकीकत। ये बहस ख़त्म नहीं हो रही। अब उससे जुड़ी हुई मज़ीद ख़बरें आपको मैं बताता हूँ। पिछली दो वीडियो सुन लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या मौजू चल रहा है। वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से पिछली वीडियो ख़त्म की थी। कौमी सलामती कमेटी का दो इजलास हो चुके। अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद इसको गवर्नमेंट साइड से यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको कह रही है कि इसको ज़रा डाउन प्ले किया जाए, इस पे ख़बरें कम चलाई जाएँ और इस मौजू पे ज़्यादा गुफ्तगू ना की जाए। उनकी ये कोशिश है। लेकिन दूसरी जानिब ये मौजू हट नहीं रहा और उसकी वजह यह है कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव ख़बर है और एक साजिश जिसका इंकशाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म होते हुए किया और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने उसकी तस्दीक कर दी और उसके बाद अमेरिका से एहतजाज किया गया। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। अब नई हुकूमत ने आके शहबाज हुकूमत ने मुझे नहीं समझ आई कि ये इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। कौमी सलामती कमेटी का स्पेशल इजलास बुलाया गया, पहला इजलास, और पहले इजलास में ही असद मजीद साहब को बुलाया गया और उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए गए और उनके साथ बहस की गई। किसी भी तरीके से ये साबित हो सके कि ये मरासला जो है वो क्या कहना चाहिए, ये मरासला ही अज़ खुद एक साजिशी कहानी है, क्योंकि यही कह रहे थे कि ये सारे का सारा ही दबाव डाल के असद मजीद साहब पे दबाव डाला गया है और ये हम अपने ही सफ़ीर हैं, उन्होंने ही लिख के भेज दिया और ये कई दिन उधर फिरता रहा वज़ारत ख़ारजा में। तो ये आनन फानन कैसे ख़्याल आया ये मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे। अब पीपल्स पार्टी इसमें ज़रा खामोश है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं है। और उसमें जी जो अब हुआ, इस जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कल हुआ उसमें पिछली कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक़ कर दी, उस एलामिया को भी एंडोर्स कर लिया। अब वज़ीर ख़ारजा साहब महमूद कुरैशी साबिक़ वो आए हैं मैदान में और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे जो ख़दशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, हमारी बात बिल्कुल सही है, इसलिए नई कमेटी ने, नई हुकूमत ने भी उस पर तस्दीक कर दिया, मोहर लगा दी है, तस्दीक की मोहर तस्दीक सब्त कर दी है जिसे कहते हैं। और अब इसको दबाया नहीं जा सकता, बल्कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तगड़ा जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन की जो समाअत है, वो जो कमीशन समाअत करे वो बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए, ताकि पूरी पब्लिक पाकिस्तानी अवाम जान सकें कि उनके साथ हुआ क्या है और एक मुंतखब हुकूमत को किस तरीके से एक प्लांटेड तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में घर भेजा गया है और उसमें बैरूनी मुदाखलत कितनी थी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आ चुके हैं, शीरीन मज़ारी आ चुकी हैं और फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल, ये सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स के ज़रिए, स्टेटमेंट्स के ज़रिए इसको अपनी फ़तह करार दे रहे हैं, अपनी फ़तह करार दे रहे हैं, पार्टी मौक़िफ़ की फ़तह करार दे रहे हैं। और अभी तक लगता भी यही है कि जिस तरीके से हाथ पांव फूले हुए हैं गवर्नमेंट साइड के, तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है और लेकिन सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा तौर पे एक रिटन स्टेटमेंट दे के उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं और ये कि जो पॉइंट्स के नताइज वज़ा करने के लिए इंक्वायरी कायम की जाएगी और इस दस्तावेज़ में एक्टर्स और धमकी के दरमियान ताल्लुक़ की तफ्तीश की जाए। ये वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। एक एक लफ्ज़ बड़ा नपा तुला है और उन्होंने बड़ी सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पॉइंट्स जो आए हैं उनके नताइज वज़ा करने के लिए इंक्वायरी की जाए और इस दस्तावेज़ में एक्टर्स और धमकी के दरमियान ताल्लुक़ की तफ्तीश की जाए।
جو اس دستاویز میں دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ مخصوص ملک کے سفارتکار سے اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے منحرفین کے درمیان گزشتہ مہینوں سے ہونے والی ملاقاتوں کے ڈیٹا کے پیٹرن کی نشاندہی کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح کا ڈیٹا ریکارڈ پر ہے، اور کیا اس طرح کی ملاقاتوں کا ڈیٹا بیرون ملک بھی موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت آئی بی نے یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی باقاعدہ طور پہ کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے جو منحرف اراکین ہیں ان میں سے اکثر کی ملاقات ہوئی امریکی سفارتکاروں کے ساتھ، اور پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی۔ لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں قریشی صاحب کہ جناب یہ سارا ڈیٹا تو موجود ہے، ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اس لیے اس معاملے کو دبائیں نہیں، بلکہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جڑا ہوا ہے، اور جس ملک سے یہ مراسلہ آیا ہے اسی ملک کے سفارتکار جو ہیں یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے تھے انہی لوگوں کے ساتھ جو عمران خان حکومت کے خلاف کامیاب ہو رہے تھے اور کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے تحریک عدم اعتماد کو، اور ووٹ دینے کے لیے ان کے اپنی جماعت کے لوگ، اور یہ ساری ڈیٹیلز آ چکی ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ پچھلی جو موجودہ کمیٹی نے موجودہ این ایس سی نے پچھلی کمیٹی کے منٹس کی توثیق کر دی ہے، اور پچھلی کمیٹی نے جو مشاہدہ تھا اس کی بنیاد پر منٹنگ کی گئی، یعنی کہ منٹس تحریر کیے گئے، اور تحریک انصاف کا موقف اور انہوں نے کہا مطالبہ پہلے سے زیادہ تقویت پکڑ گیا ہے، لہٰذا اب اس کو دبایا نہ جائے۔ یہ وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو ڈیٹیل بتا دیا۔ اور اگر یہ بیرونی مداخلت سنگین کھلم کھرا بیرونی مداخلت جب تسلیم کی گئی تو اس کے پیچھے سازش کون سی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب آگے اب ریٹن سٹیٹمنٹ آئی ہے، تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ بڑی نپی تلی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ نئی قومی سلامتی کمیٹی شہباز حکومت کے تحت اعلامیہ نے ہمارے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، مراسلہ ایک حقیقت ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ایک ایک حرف سچ تھا، اور اعلامیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی تھی۔ اور جو میں نے رپورٹ پچھلی ویڈیو میں پوری رپورٹ پڑھ کے سنائی ہے اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی کے نتیجے میں جو پچھلی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا این ایس سی نے کہ جناب امریکہ کے ساتھ سخت ترین احتجاج کیا جائے گا، احتجاجی مراسلہ ان کو تھمایا جائے گا، پاکستان اسلام آباد میں بھی واشنگٹن میں بھی، اور وہ بھی دیا گیا، اور اس کو بھی انڈورس کیا ہے موجودہ سلامتی کمیٹی نے۔ تو لہٰذا یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کو دیا جانے والا احتجاجی مراسلہ بالکل ٹھیک تھا اور درست قدم تھا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بااختیار عدالتی کمیشن بلا تاخیر مقرر کیا جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مذکورہ دستاویز ریاست کے متعین نمائندے کے پیغام پر مشتمل ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ کمیشن تحقیق کرے کیا دستاویز میں ایک باضابطہ آفیشل ملاقات کی تفصیلات موجود ہیں؟ کمیشن تحقیق کرے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے؟ کمیشن تحقیق کرے کہ کیا پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹانے سے مشروط کیا گیا؟ پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اسے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار نہیں دیا۔ یہ سوال ہے، بالکل دیا۔ مذکورہ ملک کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور دیا۔ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے اہم نہ جانا کہ مراسلہ پارلیمانی کمیٹی میں زیر بحث لایا جائے؟ اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ دھمکی اور مقامی کرداروں کے مابین حقیقی گٹھ جوڑ کا سراغ لگایا جائے۔ سفارتکاروں کی اپوزیشن رہنماؤں اور منحرف اراکین کی ملاقاتوں کی کڑیاں ملانا ہوں گی۔ عدالتی کمیشن کی کارروائی مکمل اوپن ہونی چاہیے۔ بند کمرے کی کا گنجائش ہے اور نہ اس کو ہم قبول کریں گے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ سائڈ سے ہنا ربانی کھر صاحب وزیر خارجہ جو ہیں وہ آئیں، انہوں نے اے آر وائی پہ گفتگو کی، انہوں نے اتنی گفتگو دے دی، اتنے ساؤنڈ بائٹس دے دیے کہ جس کے بعد اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتی
کہ اسد مجید صاحب نے بھی پاکستان کے اس وقت کے سفیر جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا اپنی قومی ذمہ داری کے طور پہ سائفر بھیجا، وہ بالکل درست تھا اور اسد مجید صاحب نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو یہ موجودہ وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ اگر اسد مجید صاحب کو خدا نخواستہ زیادہ دبایا جاتا یا ان سے کہا جاتا اور وہ پریشر میں آ جاتے اور اس سائفر سے انکاری ہوتے یا ان کو نقصان پہنچتا سروس وغیرہ کا، تو پھر آئندہ کسی ہمارے ایمبیسیڈر نے، ہمارے کسی سفارتکار نے، خواہ وہ سول ہو یا ملٹری، انہوں نے کبھی نہیں ایکچول صورتحال سے اپنے ملک کو آگاہ کرنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ اسد مجید صاحب کے اس ایکٹ سے پورے دفتر خارجہ کو، پوری وزارت خارجہ کو، تمام سفارتکار جو پاکستان کے مختلف ملکوں میں تعینات ہیں اور دفتر خارجہ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا میسج گیا کہ جناب آپ اپنا کام جاری رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کا کریڈٹ میں کہتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے، انہوں نے بھی اجلاس میں اس کو یہ نہیں کیا کہ جناب پچھلی کمیٹی غلط کر کے گئی تھی، نہیں، وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ خراب ہوا اور پچھلی کمیٹی کو توثیق کی، جیسے کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی غیر ملکی سازش جو ہو رہی تھی، سازش نہیں تو مداخلت۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت اچھا نیچے اب اعلامیے میں ایک بات لکھ دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تحقیقات کی ہیں انٹیلیجنس اداروں نے اور انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے اور کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں پائی گئی کانسپریسی کی۔ تو سادہ سی بات ہے کہ نہ ہی ابھی تک تحقیقات کا حکم وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا، انہوں نے بھی ابھی تک سوچ رہے تھے کہ اس پہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، اور وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے والے تھے، چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ مراسلہ بھیج دیا تھا، چیئرمین سینٹ کو بھی، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی، اپوزیشن لیڈر کو بھی انوائٹ کیا، اتحادی جماعتوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ تو وہ بھی سوچ رہے تھے، ابھی تک کوئی کمیشن نہیں، کوئی تحقیقات تو نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی موجودہ وزیر اعظم نے ایسا کوئی آرڈر کیا۔ تو جب ابھی تک آرڈر ہی نہیں ہوا، کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اگلی بات ایک اور چیز مجھے بہت ہی ہمارے آنریبل ججز ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے بھی مجھے کچھ چیزیں بھیجیں اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کانسپریسی اور انٹرونشن میں کیا فرق ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ اسی زمرے میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ جب مداخلت ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور جو کانٹینٹ تھا اس پہ منوعن عمل ہو گیا، جب وہ سب کچھ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو کرنے والا کبھی نہیں بتاتا کہ جی میں سازش کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے میں پلاننگ کر رہا ہوں۔ اور میں سلام کرنا چاہیے جی ہمارے ایمبیسیڈرز کو کہ انہوں نے اسد مجید صاحب کو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا، اور اس طرح کی گفتگو آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی کر چکے ہیں، جو کہ یہاں سیکورٹی ڈائلاگ تھا، پچھلی ویڈیو میں نے اسے ڈیٹیل بتائی ہے، وہ دیکھ لیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اب اس پہ تحقیقات کروا لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ کنفیوژن پھیلے اور انگلیاں اٹھیں، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کلیئرٹی آنی چاہیے، ورنہ یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے نہیں، یہ آگے سے آگے چلتا رہے گا۔ تو اس میں زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کم ہی لگتا ہے، دوسری پارٹی جو ہے ان کو زیادہ لگتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس پہ جناب اب چیف جسٹس صاحب کو بھی، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی آنریبل ججز چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، اور کوئی بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔